वर्ल्ड वाइड वेब WWW नाम रखने वालों ने ऐलान कर दिया था शुरू से ही, आलमगीर जाल विश्व स्तरीय के दुनिया के तमाम लोगों को इसके अंदर फंसना ही है जाकर। नेट भी के मतलब भी वही है, नेट जाल इंटरनेट सब एक दूसरे से चारों तरफ गुंदा हुआ जाल। ये महसूस शक्ल में अब सामने आया है, ये शुरू से था, हमेशा से था। शैतान को जब इब्लीस को निकाला था तो उसने कहा कि क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़, आपने मुझे दौच दिया है तो अब मैं ज़मीन में ये करूँगा कि लोगों को बहुत खूबसूरत हसीन लोगों के दिलों को जो चीज़ें लगेंगी वो डाल दूँगा, और वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और इन सब को उसके अंदर जो है वो अजमईन, ये पूरी दुनिया को सबको फांस लूँगा। हाँ, एक बात फिर उसने कही, ये एडमिट किया उसने खुद, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ आपके जो मुखलिस बंदे हैं वो नहीं आएंगे मेरे इस जाल के अंदर, वो तो अपनी ज़रूरत की चीज़ लेंगे और निकल जाएंगे। ये जाल अब इंटरनेट की शक्ल में और WWW वर्ल्ड वाइड वेब की शक्ल में सामने आ चुका है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान इकराम, हर दौर में ज़माने क़दीम से इंसान को ज़रूरतें पेश आती रही हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए निकलता है, हर चीज़ हर एक के पास नहीं होती। हर दौर में ऐसा था कि कहीं कोई शॉप्स होती थी, दुकानें होती थी जहाँ जाकर लोग कुछ ख़रीदा करते थे। वो दुकानें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट्स में बदली, बाज़ार हो गए कि एक ख़ास जगह है जहाँ जाएं बहुत सी दुकानें हुआ करेंगी। लोग जाते थे, अपनी चीज़ें बाज़ार इसलिए होते थे कि ज़रूरत की चीज़ें बेचते भी थे और ख़रीदते भी थे। पहले की इकॉनमी ऐसी होती थी कि लोग आपस में अशिया या जिन्स या चीज़ों का तबादला करते थे कि इतनी खुशबू के मसाले दिए, इतना हमने साथ में कोई कपड़े ख़रीद लिए, उससे चेंज करके एक्सचेंज करते थे चीज़ें आपस में एक दूसरे से पहले। फिर उसके बाद एक कॉमन करेंसी आने से पहले वो गल्ला हुआ करता था। लोग गल्ला ख़रीद लेते थे अपनी कोई चीज़ बेचकर, फिर उस गल्ले से दूसरी चीज़ें ख़रीदते थे, और उसके बाद फिर ये करेंसी का सिस्टम शुरू हो गया। मैंने एक मरतबा बताया था कैसे कैसे कहाँ कब शुरू हुआ था करेंसी का। अब वो बाज़ारों के अंदर चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, चीज़ें बेची जाती हैं। वो बाज़ार इकॉनमी, मईशत, इक़्तिसादियात तरक्की करती गई तो जगह जगह गाँवों तक के अंदर बाज़ार होने लगे, हफ्तावारी बाज़ार लगते, लोग जाएं अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचें और ख़रीदें। ये तसव्वुर और बड़ा हुआ, फ्री मार्केट में बदला। वो आज भी दुनिया में 100% फ्री मार्केट तो कहीं नहीं है, लेकिन बाज़ जगह हैं कुछ पाबंदियों, हुकूमत की कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ के जहाँ कम से कम दखल देगी हुकूमत, लोग जाके अपना जो दिल चाहे बेचें और जिस शर्तों पे ख़रीदार जो दिल चाहे ख़रीदता रहे वहाँ से। बाज़ जगह जो है वो रेस्ट्रिक्टेड वो होती हैं मार्केट्स, हुकूमत का कंट्रोल होता है, रेट ये रहे, चीज़ कौन सी बिकेगी कौन सी नहीं बिकेगी, कितना टैक्स देना होगा। ये इकॉनमीज़ जो हैं ये बाज़ारों को तरक्की देती गई। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाया करते थे। कुरान ने भी कहा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे तलाश करो, बेचो, ख़रीदो। ये सूरह जुमा की बात की कि जब जुमे की अज़ान की आवाज़ सुनो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, उस वक्त तो हर तरह की तिजारत छोड़ देना, लेन देन। जिस मस्जिद में तुम्हें नमाज़ पढ़नी हो, जब वहाँ की अज़ान की आवाज़ आए तो फिर हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सारे कारोबार, लेन देन छोड़ दो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, फिर जब फारिग हो जाओ, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो फिर अल्लाह का फज़ल तलाश करो ज़मीन में फैल कर, निकल के जाके। हज के बारे में पहले सहाबा समझते थे कि हज करने जा रहे हैं, कुछ नहीं खरीदें,
دور دور سے آتے تھے، مختلف علاقوں سے پیدل آتے تھے، آنے جانے کا خرچ نکل جائے، وہاں کچھ اگر لین دین بھی کر لیں تو کہا کوئی حرج نہیں، اس کے مناسک کا جس مقصد سے گئے اس کا خیال رکھنا، اس پر کچھ اثر انداز نہیں ہو جائے، ورنہ فرمایا کہ لیسا علیکم جناح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی طرح کا، ان تبتغوا، اپنے رب کا فضل اگر تم تلاش کرتے ہو، اسے اپنے رب کا فضل تلاش کرنا کہا روزی کمانے کو قرآن نے تقریباً ہر جگہ۔ تو پھر اب ترقی کی، مارکیٹ آگے بڑھی، وہ مارکیٹس جو ہیں وہ مالز میں بدل گئیں، اب لوگ صرف خریدنے نہیں جاتے، گھومنے بھی جاتے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، تفریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں مال دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کیا کیا انٹرسٹ کی چیزیں ہیں۔ ایک پہلا دور تھا کبھی، جیسے عکاظ کا میلہ لگتا تھا مکے میں، عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، وہ میلہ آج بھی لگتا ہے اس جگہ کے اوپر ٹریڈیشنل، تاکہ وہ باقی رہے وہ ٹریڈیشن۔ کچھ اور جگہ ہیں عرب میں، بعض جو پرانے بازار یا میلے لگتے تھے وہ انہی ناموں سے انہی جگہوں پر آج بھی باقی ہیں۔ اب اس میلے کے اندر دور دور سے لوگ آتے تھے، باہر سے آتے تھے، خریدتے تھے سامان، بیچتے تھے چیزیں، وہ بھی ایک فری اکانومی تھی، کسی جگہ کا کوئی ٹیکس نہیں، وہاں آ رہے ہیں، ضرورت کے لوگ جو ہیں وہ اپنا بیچ رہے ہیں اور اپنا خرید رہے ہیں، اور جن شرطوں پہ آپس میں جو دل چاہ رہے ہیں وہ طے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر کہیں پہ کچھ ناچ گانے کے پروگرام بھی ہوتے تھے، کچھ تھیٹر بھی ہوتے تھے، کچھ اور تفریح کی چیزیں بھی ہوتی تھیں جو مقامی تفریح کی، کہیں کچھ کھیل کود کے مقابلے بھی ہوتے تھے، یہ سب ہوتا تھا، وہ میلے ہو گئے۔ یہ بازار جو ہیں، بڑے بڑے بازار جو کبھی اینولی لگتے ہیں، وہ میلے بنے۔ اصل مقصد کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر پھر یہ تفریح بھی آئی، وہ پرانے زمانے کا پھر زیادہ ماڈرن انداز کے اندر آپ کے مالز کے اندر آ گیا، جو بڑے ہیوج مالز ہوتے ہیں۔ آپ بڑے شہروں کے اندر اگر جائیں تو وہاں لوگ صرف گھومنے جاتے ہیں، دبئی وغیرہ میں دکھانے لے جاتے ہیں، چلو فلاں مال دکھانے لے چلتے ہیں، کچھ نہیں خریدتے ہیں، وہ تو لوگ گھومتے پھرتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے۔ بازار گھومنے کی جگہ بھی بن گئے، بازار صرف تفریح کی جگہ بھی بن گئے، بازار صرف ضرورت نہیں بچے کہ خرید فروخت۔ اور اس سے پھر آیا کنزیومرزم۔ کنزیومرزم کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کسی چیز کی تھی، 10 چیزیں دیکھیں اور آپ کو 10 چیزیں دکاندار نے جو آپ کو ضرورت نہیں تھی وہ بھی بیچ دی بہت سی، یا ایسے پریزنٹ کی گئی کہ للچا کر آپ نے جتنی ضرورت نہیں تھی اور بہت سی خرید لائے۔ تو نیڈ نہیں ہے وہ خریدتے چلے گئے، نہیں تھی ضرورت، سوچا بھی نہیں تھا جس وقت آپ نے گئے تھے گھومنے کے لیے وہاں دکانوں کے اوپر، اور اس کے بعد چیزیں نظر آئیں جس کے بارے میں سوچا نہیں تھا وہ بھی خرید لائے، یا یہ کہ کبھی اس نے بیچ دی کبھی خود خرید لائے۔ یہ کنزیومرزم شروع ہوا، اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک انسان کا مزاج بدلتا ہے، اسراف پیدا ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن آتا ہے۔ یہ مالز جو ہیں وہ انہوں نے اور آگے بڑے ترقی کری، فیٹس، وہ پرانے میلے فیٹس، جگہ جگہ فیسٹیولز اور فیٹس بننے لگے، انداز بدلے، اور سب سے آخر میں اب لیٹسٹ جو بازار آیا وہ انٹرنیٹ بازار۔ نام رکھا تھا اس کا کسی نے، اس انٹرنیٹ کا جس نے شروع میں نام رکھا تھا بڑا صحیح نام رکھا تھا، ورلڈ وائڈ ویب۔ ویب کہتے ہیں انگریزی میں جالے کو، یا اس جال کو جس میں پھانس لیا جائے، مکڑی کا جال ہے ویب، ورلڈ وائڈ ویب، ساری دنیا کا ایک ایسا جال جس میں پھنستے چلے جائے۔ اور پھر مکڑی کیا کرتی ہے؟ پھانس لیتی ہے، پھنسا ہوا اب جائے گا تھوڑی کہیں، اطمینان سے اس کو جیسے جیسے اپنی مرضی ہوتی ہے ویسے ویسے کھاتی رہتی ہے کہ اب کہیں نکل کر نہیں جا سکتا۔ یہ ویب ہے ورلڈ وائڈ ویب، جس میں جا جا کے سب پھنس رہے ہیں، پوری دنیا پھنس گئی۔ یہ سب سے بڑا بازار ہے آج کے دور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار جاتے تھے، نبی بھی بازار جاتے تھے، اور دوسرے تمام انبیاء، قرآن کہتا ہے کہ الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ تو جتنے بھی سے پہلے تمہارے رسول ہم نے بھیجے گزرے ہیں وہ سب انسان تھے، ضرورتیں تھیں ان کی، کھانا کھاتے، تو یہ بھی ضرورت تھی کہ بازاروں میں جاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار جاتے تھے، میلے میں بھی جاتے تھے، وہ جو لگتا تھا وہاں مقصد کچھ اور ہوتا تھا، یہ خرید فروخت نہیں ہوتی تھی کہ کس لیے بازار جائیں، تفریح کے لیے جاتے تھے لوگ اس میلے کے اندر۔ نبی جس کام کے لیے جاتے تھے بہت عظیم تھا، وہ بھی بازار جاتے تھے، لیکن بازار جانے کے پھر کچھ آداب ہوتے ہیں۔
جو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تذکرہ کروں گا میں بعد میں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے، ایک صاحب نے بتایا، ان کے پیر تھے، انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے ہر دکان پہ ہر سودا ملتا تھا۔ پرانے دور میں ایک دکان ہوتی تھی بڑی سی، وہاں ہر ضرورت کی چیز لوگ لے آتے تھے۔ اب اسپیشلائز شاپس ہو گئی، جوتے الگ دکان کے اوپر ملیں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں، کار کا شو روم ہوگا الگ، تمہیں اپنے کھانے کی چیزیں خریدنی ہے تو وہ الگ دکان ہوگی۔ کہ اب ہر دکان پر ہر سودا نہیں ملتا، تو جہاں سے بھی جو چیز تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہو وہ لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے کسی اور اس میں کہا تھا کچھ سمجھانے کے لیے کہ جہاں جو اچھی چیز ملے لے لیا کرو، ایک ہی آدمی کے پاس سارا علم نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو کوئی سمجھانا چاہا تھا وہ اس انداز میں سمجھانا چاہا تھا، لیکن ایک مثال جو دی وہ یہ دی تھی۔ اب پھر ہر دکان پر ہر سودا مل جائے گا، ایک ہی مال ہے اس کے اندر ہر چیز مل رہی۔ ضرورت کی اگر بڑے مال ہیں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو نہیں ملتی ہے، کہ زیادہ بڑے شہروں میں جو زیادہ بڑے مال ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا یہ جالا یا ویب، یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے اور آپ کے دروازے پر آ جائے گی، آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر سرو ہو جائے گی۔ فائدے تو بہت ہو گئے، لیکن یہ فائدے جو اس جال میں پھنسے بغیر نہیں ہیں، کہ اس جال کے اندر پھنس چکے لوگ۔ آپ ہے کیا یہ انٹرنیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن بے پناہ آ گئی۔ اب لوگ بہت بڑے بڑے رائٹر بن جاتے ہیں، ذرا سا نہیں جانتے جس سبجیکٹ اس پہ کتابیں لکھ دیتے ہیں، ادھر سے اٹھایا کاپی پیسٹ کیا، ایک کتاب لکھ دی۔ زندگی بھر جو لوگ محنت کرتے تھے کہ سبجیکٹ کے ماہر ہوتے، ایک اور صاحب نے بیٹھ کے لکھ دی کتاب۔ انفارمیشن ہے، جو انفارمیشن چاہیں وہ سب موجود ہے، جو آپ نے سوچی بھی نہ ہو اگر ڈالیں تو وہ بھی مل جائے گی، اتنی زیادہ انفارمیشن آ گئی۔ جب اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے تو تباہی آتی ہے۔ ایک حکایت ہے پرانی، میں نے پڑھا مثنوی مولانا روم کا، میں نے کافی حصہ پڑھا ہے، پوری نہیں پڑھی، تو میں نے پڑھا تھا کہ یہ حکایت اس میں ہے، اس میں نہیں پڑھی، میں نے الگ پڑھی تھی۔ حکایت کہتے ہیں ایسے واقعات کو ہوتے تو فردی ہیں، لیکن وہ کچھ اس کے لیے ہوتے ہیں، سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سکھانے کے لیے واقعات۔ کہ اللہ نے ایک بستی کو کہا کہ اس بستی کو ختم کر دو، حضرت جبریل سے اسے ختم کروا دو۔ تو جبریل نے کہا کہ یہ تو آپ کے علم سے مالا مال لوگ ہیں یہاں پر، آپ کے دیے ہوئے علم سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر ان لوگوں نے علم کا ایسا استعمال کیا ہے جو نقصان پہنچانے کی حد پر پہنچ گیا، اس جگہ تک پہنچ گیا کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اتنا علم آ گیا اس بستی میں، تو جب اتنا علم آ جائے تو پھر وہ بستی ختم ہو جانی چاہیے۔ حضرت جبریل گئے، انہوں نے سوچا پہلے ٹیسٹ کر لوں علم کتنا ہے یہاں پر۔ ایک جنگل میں وہاں کے ایک لڑکا تھا، بکریاں یا بھیڑیں چرا رہا تھا، وہ اکیلا اس کے پاس پہنچے۔ لڑکے نے پوچھا کسی کی تلاش ہے، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جبریل کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہ جبریل کہاں ہے؟ لڑکے نے کچھ اپنی ڈنڈی سے، اپنی ہاتھ میں جو اس کی لکڑی تھی اس سے کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنائی، اس کے بعد کہنے لگا آسمان پر تو نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے، کچھ بتا سکتے ہو؟ تو اس نے کچھ اور بتائی، کہنے لگے کہ وہ اسی صحرا میں کہیں ہو، کسی ایک چرواہے کے پاس ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اس صحرا میں اس وقت ایک ہی چرواہا ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں، وہ میں ہوں، تو یا تو تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں، تو اور میں نہیں ہوں تو اس کا مطلب تم ہو۔ اس کے بعد پھر وہ بستی تباہ کر دی گئی۔ یعنی علم جب اس جگہ تک آتا ہے، ایک حکایت ہے، میں کوئی اس کے اندر یہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ علم نہیں ہونا چاہیے، علم تو بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ علم جو بہت بڑی فضیلت ہے، یہ مثلاً انبیاء کو عام لوگوں سے زیادہ علم دیا جاتا تھا، سب کو برابر کیوں نہیں، جو ڈائریکٹ اللہ سے مل جاتا تھا۔ بہت سی باتیں وہ جو فیوچر یا مستقبل کی ہیں انہیں دے دی جاتی تھیں اور عوام کو نہیں دی جاتی تھیں وہ خبریں، اس لیے کہ وہ ایک ذمہ دار ہے، اس کے پاس خبر زیادہ ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اور دوسروں کے پاس اس سے کم ہونی چاہیے۔ میں اس کی مثال دوں آپ کو، جیسے شہر میں کسی جگہ کہیں اگر ڈسٹربنس ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی کمیونل کہیں ایشو بن جائے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خبر پھیلے نہیں، لوگوں کو سب کو نہیں معلوم ہو جائے، اس سے ٹینشن اور پھیل جائے گا، جھگڑا بڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی ساتھ میں ضروری کہ اتھارٹیز کو معلوم ہو تاکہ اسے فوراً ٹیکل کر سکے۔
تو جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس کچھ علم زیادہ ہونا چاہیے. وہی علم اگر باقی سب کے پاس اتنا ہی ہو جائے گا تو اس سے بڑے نقصان ہو جائیں گے. جتنا علم قانون کے محافظ یا جسے ہم پولیسنگ کہیں ان کو جتنا ہونا چاہیے، اگر اتنا ہی علم چوروں کو ہو جائے کہ یہ کیسے پکڑیں گے اور کہاں کہاں سے پکڑیں گے، تو پھر جرائم بہت بڑھ جائیں گے اور پھر وہ چور نہیں پکڑے جا سکیں گے آسانی سے. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ علم ہو اور ہر ایک کو بہت زیادہ نہ ہو جائے. اس سے پھر لوگ استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. فائدے ہیں، نقصان بہت ہو جاتے ہیں اور نقصان کبھی کبھی فائدوں سے بڑھ جاتے ہیں. وہ اس ورلڈ وائڈ ویب میں بھی ہوا، www جو جسے آپ لکھ دیتے ہیں شارٹ میں. ذرا اس کا بھی تصور کریں کہ کوئی بازار ہو، نکلیں، اب بازار میں ایک دکان ہو، بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں نقلی دودھ بنانا سکھایا جاتا ہے، اور جائیے جا کے سکھائیے. پھر ظاہر ہے خود تو پیئیں گے نہیں، بنا کے بیچیں گے خود تو، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ کاسٹک سوڈا بھی ملتا ہے اور صابن بھی ملایا جاتا ہے، اس سے بنتا ہے. ہمارے یہاں ایک میٹ تھی، ایک بچی ہیلپر کام کرتی تھی. ایک دن اس نے موبائل میں دیکھ دیکھ کے بنا ڈالا دودھ. کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا دودھ ہے. اس نے کہا کہ نہیں پینے کا نہیں، یہ میں نے بنایا آج. یہ اس پہ ترکیب تھی پوری. تو اب ترکیب جو ہے وہ گھر پہ ایک بچی نے جو ہے وہ دیکھ کر دودھ بنا لیا. بڑا پرفیکٹ سا تھا، ایسے ہی کہ اس نے کھلا ولا کے دکھایا بلائی آتی ہوئی. اب وہ تو بس ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہوا ہے، وہ صابن اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر. وہ بے تحاشا لوگوں کو دیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ کہیں خفیہ کچھ لوگوں کے پاس، کچھ بے ایمانوں کے پاس یہ ترکیب ہوگی، اس کا پروسیجر ہوگا جو یہ کرتے تھے. اب ہر گھر میں ہر ایک کر سکتا ہے، جو جس کا دل چاہے کر لے. تو اگر مان لیجیے کوئی دکان ہو، یہاں مارکیٹ میں نکلے اور وہاں بورڈ لگا ہو کہ یہاں سکھایا جاتا ہے، اور جس کا دل چاہے جائے، فیس دے اور سیکھائے، اس دکان کو رہنے دیا جائے گا؟ تو دکان کے مالک کو بھی گرفتار کیا جائے گا نا. پرمیشن نہیں دی جا سکتی ایسی دکان کھولنے کی. ایک ایسی دکان کھولنے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی جہاں یہ طریقے بتائے جا رہے ہوں کہ لوگوں کو کیسے ٹھگیں، لکھا ہوا ہو. دقت یہ دکانیں ہو گئی جگہ جگہ ایسی، بہت عام ہیں. وہاں میں نے شاید بتایا تھا کبھی، یہاں پر پاکستان میں تو دکانیں بہت عام ہیں جہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو اگر حلالہ کرانا ہے تو یہاں آ جائے. 50,000 روپے فیس ہے، 50,000 روپے فیس بھی دیں، اپنی لڑکی بھی چھوڑیں وہاں پر ان کے پاس، اور وہ حلالہ کروا دیں گے اور ان کو پیسے بھی دے دو، اور اب جائز ہو گئی ہے. تو یہ اب یہ ہے، اسے حکومت نے بند نہیں کیا. یہ دکانیں تو ایسی ہیں جگہ جگہ، بڑی بڑی خطرناک اور عام ہیں، اور بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں. یہ اتنی ایسی ناجائز چیزوں کی ہر بازار، یہ دکانیں اس طرح کی تو بند ہونی چاہیے نا. مان لیجیے ایسی ہی دکان ہو کہ آپ جائیں اور مارکیٹ کے اندر دکان ہے جہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مرڈر کیسے کریں، اور کر لیں تو بچیں کیسے، اور پھر باڈی کا ڈسپوزل کیسے کریں. یہ آفتاب نے یہی تو کیا نا. وہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے ایک دکان سے سیکھا، ایک بازار سے سیکھا. اس نے کوئی سکھانے نہیں گیا تھا، کسی کرمنلز کے گھر میں نہیں تھا. اب وہ انفارمیشن عام ہے، جس نے چاہا اس کو مل گئی کہ مرڈر کیسے کریں، زیادہ سیف طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد باڈی کا ڈسپوزل کیسے کریں اور چھپائیں کیسے. اس سے اور آگے بھی جا سکتا تھا، زیادہ ذہین ہوتا کہ نہ پکڑا جائے، اور ڈسپوزل کے اندر پکڑا چلا گیا، کن کن چیزوں کو چھپایا، کہاں کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے. اور شاطر ہیں، نہ معلوم کتنے ہوتے ہوں گے جو نہیں پکڑے جاتے. اس لیے کہ اس سکھانے کی دکانیں موجود ہیں. یہاں تو نہیں برداشت کریں گے، اور وہاں برداشت ہے اور چل رہی ہیں پوری دنیا کو، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس انٹرنیٹ بازار کے اندر. یہ دنیا کا سب سے بڑا بازار، دنیا کا سب سے خطرناک بازار، جس میں دنیا کا ہر آدمی ہر چیز لے سکتا ہے. اسے کوئی جائز سمجھے یا ناجائز سمجھے، اسے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، اس سے دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہو یا فائدہ، اسے اس سے غرض نہیں، وہ کر سکتا ہے. اب کتنی چیزیں جہاں انسان بکتے ہیں، بازار ہوا کرتے تھے پہلے جہاں انسان بکتے تھے، مرد بھی بکتے تھے، عورتیں بھی بکتی تھیں. مقصد دونوں کے بکنے کے الگ الگ ہوتے تھے. اب
ان کی بکری بھی عام ہو گئی، خرید سکتے ہیں لوگ، ہر وہ چیز جو چاہے وہ حاصل ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے وہ چاہے جتنی خطرناک ہو انسانیت کے لیے۔ اتنے لوگ کیوں خریدنے لگتے ہیں اور کیوں کرنے لگتے ہیں اور کیوں چلے جاتے ہیں وہاں پر، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ میں اثرات کی بات کروں پہلے۔ سب سے پہلی چیز یعنی سب سے بیسک جو ہے کہ یو لرن ٹو ڈی ہیومنائز ادرس۔ جب وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ ہے، اب تو بچوں سے شروع ہوتا ہے، بڑوں کو تو طریقے بھی نہیں معلوم، جتنے چھوٹے ہیں اتنا زیادہ وہ شارپ ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر اور جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہیومینٹی کہیں نہیں ہوتی، وہ ڈی ہیومنائز دوسرے کو کرتے ہیں۔ یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسے جب یہ چیز آ گئی کہ ڈی ہیومنائز کر لیا کہ یہ ہیومن بینگ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ہم استعمال جیسے کر رہے ہیں کیسے استعمال کر کے کیسے کما لیں، پھر ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے ان سے اور اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو اپنے جالوں میں پھانسنے والے جس کے شکار بھی یوتھ ہی ہوتے ہیں، وہ اوپر بیٹھے ہوئے اور وہ سب کو پھانستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بھی ہوتے ہیں جہاں آپس میں پیکٹ ہوئے چیٹ رومز ہیں، وہاں سے پیکٹ ہوئے کہاں ملیں گے اور کسی کو مرڈر کرنا ہے، کتنے قاتل ایسے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، کہ معلوم ہوا کہ وہ چیٹ روم سے انہوں نے سیریل کلرز پہلے نکل کے، سیریل کلر پہلے بھی ہوتے تھے کہ وہ نکل کے کہ وہ ڈھونڈ کے اپنے شکار ڈھونڈتے تھے، وہ ہوتے ہیں سیریل کلر، وہ کہلاتے ہیں۔ ایک کو قتل کیا، ذرا سا گیپ دیا، پھر اگلے کو کیا، بس کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے نفسیاتی۔ اب ان کو چیٹ رومز میں مل جاتے ہیں، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون صحیح شکار ہو سکتا ہے۔ بظاہر وہ عام آدمیوں کی طرح ہیں جیسے اور دوسرے لوگ ان چیٹ رومز میں ہیں، یہ انٹرنیٹ کے چیٹ رومز کے اندر، اور پھر اس میں وہ بات چیت میں اس میں چھانٹ لیتے ہیں شکار کون ہوگا اور کیسے بلایا جائے اور کہاں بلایا جائے اور پھر اس کا مرڈر کر دیا جائے۔ آپس کی بہت سی چیزیں، یہ سائیکی بن جاتی ہے، ڈی ہیومنائز ہو گئے نا تو سائیکی بن جاتی ہے۔ سوسائڈل پیکٹس ہوتے ہیں فار نو ریزنس، یعنی آؤ ہم 4 لوگ مل کے سوسائڈ کر لیں، اور وہ چاروں نکلتے ہیں، پہلے تعلقات نہیں تھے، ملے اور پھر انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ تو یہ کہاں سے، یہ ٹینڈنسیز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کچھ اور لوگ اوپر سے وہ گیمز لیتے ہیں، وہ گیمز آپ نے سنا بہت سے درمیان میں گزرے، کہیں اب بین بھی کیے گئے، کہ وہ بچوں کو لگاتے ہیں کہ وہ ایڈونچر کریں، خطرناک چیزوں کے اندر حصہ لیں۔ اب اس کے ان میں کمپٹیشن کے اندر کس کی ریٹنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، بہت بہت خطرناک کام کرانا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، اور وہ آخر میں اس جگہ تک ایسے غلام ہو جاتے ہیں پھر کہ اب تم سوسائڈ کر لو، اپنے گلے پہ چھری چلا دو، اپنے پستول اوپر سے کود جاؤ، کود جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس میں دیکھ دیکھ کے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، کر لیا انہوں نے۔ یہ چیز، یہ سائیکی، یہ ٹینڈنسی یوتھ کی، بچوں کی، چھوٹے بچوں سے بڑے ہو رہے ہیں، ایک بدل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوسائٹی سے کٹ رہے ہیں، معاشرے سے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ بنا کر۔ تمہاری ایک ماں ہوگی، تمہارے ایک باپ ہوں گے، تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے آس پاس لوگ ہوں گے دوسرے، وہ تمہارے جگہ جگہ کام آئیں گے، تمہیں ہیلپ کریں گے، کچھ ٹیچرز ہوں گے تمہارے۔ یہ معاشرہ تھا، یہ سوسائٹی تھی۔ انسان کو تنہا نہیں پیدا کیا، جیسے حضرت آدم کو بنایا تو پھر اس طریقے سے دنیا کے تمام انسانوں کو بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، جب اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا تو دنیا کے ہر انسان کو بغیر ماں باپ کے یہاں پہ موجود کر دیتا، لیکن پھر کسی کا کسی پر کوئی آبلیگیشن، احسان نہیں ہوتا۔ یہ سوسائٹی جب شروع ہوتی ہے، معاشرہ شروع ہوتا ہے تو کچھ فیورز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ احسانات ہیں جو زندگی بھر ہوئے، اس کو زندگی جینے کے لیے کہاں تک ماں باپ بھی اور دوسرے بھی لے کر آئے، اور پھر اس کے اپنے آبلیگیشن تھے کہ میں ان کے لیے کیا کروں۔ یہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے سے کچھ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ انسانی معاشرہ ہے۔ اس میں کوئی اکیلا ہو جائے، ایسا اکیلا ہو جائے کہ باقی تو اس کی نظر میں پھر انسان نہیں بچتے، کچھ کھیل ہیں جنہیں یوز کرنا ہے۔ اب کرائمز تو بہت ہیں، سائبر کرائمز آپ کو معلوم ہوگا، اس کی مجھے ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کہیں اگینسٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں، کہیں تو افراد کے خلاف ہوتے ہیں وہ کرائمز، کہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرائمز جو ہوتے ہیں، وہ جرائم جو ہوتے ہیں وہ کسی آرگنائزیشن کے خلاف ہوتے ہیں، کہیں حکومتوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور کہیں حکومتیں دوسری حکومتوں کے خلاف کرتی ہیں، سب اس کا استعمال کرنے کے بعد۔
یہ تو بڑی لمبی فہرست ہے سائبر کرائمز، اور اس میں اس کی توجہ شروع ہوئی 2007 سے، اور 2015 میں جگہ جگہ دنیا میں لاز بنے، قوانین، سائبر کرائم کیسے پکڑا جائے. کوئی کنٹرول ہونے کا طریقہ ہی نہیں، چاہے جتنے لا بن جائیں، پکڑے جانے کا کوئی، اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنے انڈیویجول بیٹھ کے سوچیں حکومت ایسا قانون بنا دے، ایسا کنٹینٹ نہ دیں، یہ روک دیا جائے، وہ روک دیا جائے، کچھ ممکن نہیں ہے. اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھنسے ہوئے ہیں سارے لوگ اس کے اندر. جب دوسرے کو ہیومن بینگ نہیں سمجھیں گے تو ایک سیلفشنس آتی ہے، اس سوسائٹی سے کٹ گیا. اب آپ ٹینڈنسی جو آتی ہے پھر بچوں میں، وہ آتی ہے الگ، الوف. اپنے گھر میں بھی سوشلائز ماں باپ سے نہیں کرتے تھے، وہ اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا موبائل لیے بیٹھے. اب موبائل پہ پہلے بڑی معمولی چیزیں ہوا کرتی تھی، یہ سب دیکھنا یہ بھی نہیں ہے. اب تو اور آگے آگے کی چیزیں چھوٹی تھی، میں کیسے پیسے کما لوں، اور 8-9 سال کا بچہ کما لیتا ہے لاکھوں. بہت سی طریقے ہوتے ہیں، بہت سی چیز. ایک چھوٹا سا مثلاً فرض کیجئے کہ اس نے یہ دیکھا کہ ٹرینڈز دیکھتے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی جھوٹی چیز لائی جائے تو وہ بہت چلتی ہے. اب اسے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ چاہے جس فیملی کا ہو، چاہے وہ خود مسلمان ہو چاہے کوئی ہو، اسے اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ پاپولر ہوگی. اب اس نے اس کے اوپر ایک کلپ بنا دیا. وہ کلپ بنانے کے اپنے ایپ سے جو کھٹاکھٹ بنا لیتے ہیں، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اب اس نے ایک چھوٹا سا بنا دیا ایک کلپ، جو ایک جھوٹی خبر اس نے پھیلا دی کہ یہ زیادہ چلے گی. دیکھنا یہ کہ چلے گی کون سی زیادہ، یہ زیادہ چلے گی. اب چل گئی بہت تو اس کو پیسے ملتے ہیں، انکم آتی ہے وہاں سے. ایسے نہیں ہوتا جس کا جتنا زیادہ چلتا ہے اس کے پھر چیک آنے شروع ہوتے ہیں. اب شروع سے کمائی شروع ہو گئی. یہ کوئی کنسیڈریشن نہیں، صحیح تھا غلط تھا جھوٹ تھا، ہم اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. اب بچے کمانے لگے. بچے اس کے ساتھ یعنی کچھ زیل کے ساتھ، کچھ ایم کے ساتھ بڑے ہوتے تھے. انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آرکیٹیکٹ بننا ہے، پروفیشنز تھے بڑے. نہ جا سکے، کریں گے ہم پی ایچ ڈی کریں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، ٹیچر بنیں گے. تو یہ کچھ زیل ہوتی تھی، کچھ مقصد ہوتے تھے. اب ضرورت نہیں ہے، مگر پیسے ہی تو کمائیں گے جا کر، پیسے کمائیں گے جا کر. جب ان سے زیادہ پیسے میں ابھی 5-7 سال میں کما سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس پڑھائی کی طرف سے اٹینشن گئی. وہ اصل نالج تھی، یہ اصل نالج یہاں نہیں ہے. ساری اصل نالج جو تھی وہ گئی توجہ. اب وہ الوف ہو گئے، اکیلے ہو گئے. اپنے گھر کے اندر موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، اس موبائل یا لیپ ٹاپ پر ان کے مختلف طریقے چل رہے ہیں کہ میں کیسے کماؤں گا پیسے اور کیا کروں گا. اس میں جب یہ اپنی یہ آ جاتی ہے سیلفشنس کہ میں کوئی یہ بات سامنے والے جو ہیں یہ ہیومن بینگز ہیں یا نہیں ہیں، ان سے ملے نہیں کبھی. آپ سے ملے، کوئی برا آدمی بھی ہو، کسی نہ کسی درجے کا لحاظ آ جاتا ہے، تعلق ہوتا ہے جو سوسائٹی اور سماج کے. اب کبھی ملاقات نہیں ہو، الگ ہو تو بالکل کٹتے چلے جاتے ہیں ان سارے جذبات سے الگ. ایک سے ایک بے رحمی کی چیزیں ہیں وہاں پر. یہ تو تھیں، چلی تو پہلے سے آ رہی تھی. جیسے رومن ایرناس تھے، شیر کے آگے ڈال دیا چتھڑے وہ کر رہا ہے، اور لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیں تالیاں بجا کر. جب اس نے شیر نے چتھڑے کر دیے تو اپنے اپنے گھر گئے. ایسے ہی تو یہ باکسنگ کے ساری دنیا جس کے لیے پاگل ہوتی ہے، یہ ٹی وی پر آیا کرتی تھی اس طرح کی چیزیں. پہلے صرف ٹی وی پر آنے کے لیے بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس بعض چیزوں کو نہیں دیکھنے دیتے. سنیما ہالز میں جا کر دیکھتے تھے، وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے. اب تو اپنے گھر پر ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی. یہ بے رحمی پیدا کرتے ہیں. کسی کی ناک ٹوٹ گئی، خون بہ رہا ہے، آنکھ ٹوٹ گئی، اور بھیڑ کی بھیڑ جو ہے وہ کودی اور اس نے تالیاں بجانی شروع کی. اور یہ دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں، اس کے دنیا بڑے پیمانے کے اوپر اس کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ اسپورٹ ہے. یہ بھی آگے اسی جگہ سے چلا جہاں سے انسان کے اندر سیلفشنس، دوسرے کو کیا ہو رہا ہے، کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی لحاظ نہیں. یہ اس کو اپنی آخری پیک پر لے آیا جو انٹرنیٹ ہے. بہت فائدے ہیں اس کے بغیر تو کوئی کسی جگہ میں مجھ سمیت کوئی درسا بھی نہیں چل سکتا. تو پھر یہ اتنے بے پناہ نقصانات کو سے بچا کیسے جائے؟ اس سے پہلے بھی چیزیں ہوتی تھیں ایسی جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا تھا کہ اچھا استعمال بھی ہوگا، برا ہوگا. کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے تھے کہ کیسے اس کے نقصانات کو کم سے کم کر دیا جائے کہ برا اثر نہیں پڑے اور اس کا کچھ فائدہ اٹھا لیں. یہ بالکل ان چیکڈ کہ نقصانات سے بچنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. تو اپنے بچوں کو آپ کیسے ہیومنائز کریں؟ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے.
یہ بنتے رہیں گے، لاز بنتے رہیں گے، قوانین بنتے رہیں گے، لوگ اپنی ترکیبیں لاتے رہیں گے کہ حکومتیں روکیں، حکومتیں کیسے روکیں. یہ ہر انڈیویجول اپنے گھر سے بالکل تنہا، تو اس کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، بڑوں کی محبت نہیں ہے، وہ اپنے موبائل، اس کی وہ دنیا ہے. اور اب تو وہ دنیا بھی نقلی دنیا پر آ گئے، ورچوئل ورلڈ. ہر ایک آپ میں سے سمجھے گا بھی نہیں شاید کہ ورچوئل ورلڈ میں رہنا، نقلی دنیا، اور وہ اس کو بالکل اصل سمجھ کر اس میں جیتے ہیں. اب اس جگہ پر آ گئے. قرآن نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. یہ سب دنیا کے سارے انسان ریسپیکٹیبل ہم نے بنایا، ان کو قابل احترام ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین پر ان کو چاہے پانی ہو چاہے خشکی، ان کو دوسروں سے اوپر اٹھایا، اس پر کنٹرول کرنا ان کو دیا ہم نے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت بڑھائی ان کی بہت. لفظ فضیلت سے چل رہی ہے بات. اپنی بیشتر مخلوق میں سے ان کو سب سے افضل کر دیا اپنی زیادہ تر مخلوق کے اندر. یہ شرف انسانیت، اکرام انسانیت، ریسپیکٹیبلٹی آف ہیومینٹی، یہ ختم ہو گئی. جو اللہ نے بنایا تھا ایسے ہی بتایا قرآن کے اندر. اس میں دوسرا ریسپیکٹیبل ہے، میری ضرورت ہونی چاہیے، میں کیا کروں، اور چاہے اس پہ اس کا مرڈر کرنا ہو، چاہے اسے ختم کرنا ہو، چاہے اس کے پیسے لوٹنے ہو، چاہے اس کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہو، چاہے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنا ہو، میرا کام نکل جانا چاہیے. یہ ڈی ہیومنائز خود بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں کہ اب ہیومن بینگز نہیں بچے. تو وہ ریلیشن شپ ختم ہو گئی، وہ سوسائٹی ختم ہو گئی، وہ سماج ختم ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ مکمل ختم ہو جائے تو پھر سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، کسی کے کسی سے کوئی تعلقات نہیں، صرف اپنا انٹرسٹ. روکا کیسے جا سکتا ہے یہ بتایا تھا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں کہ سمجھ میں آ جائے. اور پھر اس کو آپ بچوں کو شروع سے دے سکتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے سمجھ آ جاتی ہے، کم ہوتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو پھر ایسے آزاد مت چھوڑیے. یہ تو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ استعمال نہیں کریں گے ٹیکنالوجی کا، یہ تو ممکن نہیں ہے. ان کو کوچ کیجئے. صرف ایک آخرت کا تصور جو ہے وہ اگر صحیح ہو تو روک سکتا ہے، ورنہ نہیں روک سکتا. شروع سے اگر جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز اب روکنے والی نہیں ہے. اب اس جگہ پر آ گئے کہ کوئی طریقہ کارآمد نہیں ہوگا. یہ آواگمن کا تصور بھی نہیں روک پائے گا. اس میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ بدلہ ملے گا. کرم جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. جتنا برا کیا اتنا ملے گا نا. اسے تو دیکھا بھی نہیں، اس وقت تو ہم عیش کر لیں، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اسے، اس کے بعد پھر آگے اور جیون مل جائے گا، پھر اور مل جائیں گے، اور ملتے چلے جائیں گے. One in hand is better than two in the bush. وہ تو دیکھا بھی نہیں. یہ جو کچھ ہے ٹائم ایک سائیکل ہے، لوٹ کر آئیں گے. اس کے بدلے کی تکلیف تھوڑی سی تب جھیل لیں گے اور پھر آگے کے لیے ٹھیک کر لیں گے اپنے آپ کو. تو اس وقت میں اپنے انٹرسٹ کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہ سوائے اس آخرت کے تصور کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر نہ میں اسے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، لیکن صرف اس تصور کے بغیر صحیح اصلاح ہو ہی نہیں سکتی کہ واپس نہیں آؤ گے. یہ ٹائم جو ہے یہ اسٹریٹ لائن ہے. تم بوڑھے سے واپس جوان، واپس بچے نہیں ہوگے. مرنے کے بعد بھی کسی جگہ اور جنم نہیں لے لو گے کہ تمہاری زندگی پھر دوبارہ شروع ہو جائے. ویسے یہ واپس نہیں آئے گا وقت. یہ آخرت ہے. یہ تمہیں وارن کر دیا کہ بتا دیا کہ تمہاری مرضی. خدا نہیں ڈالے گا کسی کو جہنم میں، وہ لیبر کا کام تھوڑی کرے گا. راستہ بتا دیا، تم خود پہنچ جاؤ گے. تم جن راستوں پہ چلو گے ان قدموں سے چلتے ہوئے تم خود پہنچ جاؤ گے. کیوں جاتے ہو ایسی جگہ جو بتا دیا؟ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس نے بتایا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے پاس CCTV کیمرے لگے ہیں چاروں طرف، ہر لمحے کے، تمہاری تنہائیوں کے بھی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہر وقت نگران ہے تمہارے ساتھ میں، کرامن کاتبین. اب آپ تو یہ سمجھتے ہو ادھر کرامن بیٹھے ہوئے، ادھر کاتبین بیٹھے ہوئے. ہر ایک کچھ ایسی پرانا تصور ایسی دیا گیا ہے، دو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے. وہ کہیں اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں آ کر. ایک کا نام کرامن ہے. ارے یہاں پہ کاتبین تو پلیورل ہوتا ہے، جمع، ایک تھوڑی ہے کاتبین. کاتبین کا مطلب ہی پلیورل ہو گیا. کاتبین کا مطلب جمع ہے، ریکارڈرز، چاروں طرف ریکارڈرز ہیں. وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے. اور کرامن ایسے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. یہ کرامن کا مطلب ایسے کہ کوئی چوک نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایسے ریکارڈرز اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھے ہیں.
ان کو موو کون کر رہا ہے یا کیسے کیا، اس کو چھوڑیں ابھی. یہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہاری نگرانی ہر وقت ہو رہی ہے. کرامن کاتبین، ریکارڈرز وہاں بھی موجود ہیں جن سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور وہ جانتے ہیں خوب اچھے، خوب کچھ بھی نہیں بچتا، جو تم کرتے ہو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں وہ سب ریکارڈ. اس کے علاوہ دوسرا کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جہاں پر چور چوری وہاں نہیں کرتا، کوئی ڈاکو ڈاکہ وہاں نہیں ڈالتا جہاں اسے معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر پہلے سے نونے کے کیمرے ہیں، پہلے تو کچھ اس کا انتظام کرے گا، اس سے بچ کر جائے گا. اور جہاں بچ کر جانا ممکن نہیں ہوا نہیں کرے گا جہاں وہ جانتا ہے. تو اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ صرف یہی ٹھیک کر سکتا ہے. بچوں کو شروع سے ہی تصور دیجئے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ انسان ہے، یہ قابل احترام ہے. شرف انسانیت یعنی اونچا فضیلت دی اکثریت کے اوپر. انسان جب دوسروں کے آگے جھکا ہے، جب دوسروں کے آگے جھکا، ایک کو چھوڑ کر، اس ایک کو چھوڑنے کے بعد جس نے پیدا کیا اس سے تو چھوٹا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر جس کے آگے جھکا وہ اپنے شرف کو، اپنے قد کو گراتا چلا گیا، اپنے آپ کو چھوٹا کرتا چلا گیا. یہ شرف انسانیت اس توحید کے اندر اللہ نے دیا تھا، اور اس میں پھر یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں یہ سب برابر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کون کس جگہ پر اپنی چوائس سے نکل جائے، لیکن اس پیدائش کے حساب سے، انسان ہونے کے اعتبار سے سارے دنیا کے انسان قابل احترام ہیں، ریسپیکٹیبل ہیں. اس ریسپیکٹ کو لوز کر رہے ہیں، نہ خود ریسپیکٹیبل بچ رہے ہیں اور نہ دوسروں کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تنہائی، اکیلا الوف معاشرہ سارا ختم ہو رہا ہے، سوسائٹی ختم ہو رہی ہے. اس سوسائٹی سے کم از کم وہ لوگ جن کی سمجھ میں آتا ہے، وہ جو نہیں مانتے نہ مانے، جو مانتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو شروع سے یہ تصور آخرت جب تک پکا نہیں ہوگا یقین کے ساتھ میں، یہ خالی الفاظ نہ ہو جو آپ نے رٹا دیے ہوں کسی کو، جب تک پکا یقین کے ساتھ میں نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اصلاح نہیں ہوگی اس کے ساتھ میں کہ یہ انسان ہے سارے. تو تم سماج کا حصہ ہو، تم سوسائٹی کا حصہ ہو. یہ چیزیں شروع سے دیجئے تو کسی جگہ اس کو روک سکیں گے جس بھیانک تباہی کی طرف سب جا رہے ہیں، جہاں ورچوئل ورلڈ شروع ہو جائے گی جس کے اندر سب تنہا ہوں گے، الگ الگ، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی ہاں پیدا کر دیا، ایک بیولوجیکل بات تھی کر دیا انہوں نے پیدا، بات ختم. اب ہم الگ ہیں، ہماری اپنی ایک ذات ہے، بس ختم. اور ہمارا جس کا دل چاہے، جیسے دل چاہے ہم استعمال کر لیں، اس لیے کہ باقی جو ہیں ان میں سے کوئی ہیومن بینگ کا تصور ختم ہو گیا. یہ بھی ایک بیولوجیکل ایک وہ ہے بینگ، ایک جیسے اور مخلوقات ایک مخلوق، یہ بھی ہے مجھے کہاں سے کس سے کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور اس میں وہ تنہا جو رہتے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی اپنی سائیکی کے لیے ایک دن پھر اسی کے اندر کہیں پر کوئی انڈیوس کر دے تو سوسائڈ کر لیں گے. انہی میں سے کوئی ان کو یوز کر لے اور انڈیوس کر دے اسی ورلڈ وائڈ ویب کے اندر، تو کسی اور کو مارائیں گے جا کر، کسی یہیں بیٹھے بیٹھے مار دیں گے. طریقے وہ بھی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا، یعنی کچھ دنوں پہلے تک اب ایک نوٹنکی ہے، وہاں میلہ لگا ہوا ہے، وہاں آ کے کچھ کم کپڑے پہنے ہوئے کچھ لڑکیاں انہوں نے ڈانس وانس کیا، وہ پولیس نے چھاپا مارا کہ یہ تو بے شرمی، اور کئی کلاتھ لگا دیے. ارے اس سے بہت زیادہ کپڑے اتارنے کے بعد ان فلموں کو الاؤ کرتے ہو جو چاروں طرف ہیں، اور وہ جب یہیں اسٹیج پر آ جاتی ہے تو کہتے ہو کہ یہ بے شرمی کی بات ہے، اور وہاں اس سے زیادہ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سب کے لیے عام ہے اور ہر ایک دیکھ سکتا ہے. تو کیا دورے معیار ہیں، دورے ماپدنڈ ہیں، ڈبل اسکیلز ہیں. یہ ایسے ہی یہ ہے. یہاں بازار میں تو اجازت نہیں دو گے ایسی دکانیں کھولنے کی کہ اسلحہ کیسے بنائیں، بم کیسے بنائیں، وسفوٹک ایکسپلوسیوز کیسے بنائیں، سب طریقے موجود ہیں، آپ میں سے ہر ایک سیکھ سکتا ہے. تو کیسے بنائیں، اور یہاں اگر دکان کھولنے کے آؤ تو میں سکھاتے ہیں ایکسپلوسیو کیسے بنائیں تو وہ جرم ہوگا. اور یہ جرائم وہاں پر کلیئر کٹ ہر ایک استعمال کر سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. اس کو روکنے کا کوئی قانونی طریقہ نہیں بچا. اس کو روکنے کی تو صرف ایک چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو روک لیں، زبردستی نہیں روک سکتے. وہ دور گیا جب زبردستی کہیں کر لیا کرتے تھے، وہ بچے سن لیتے تھے. اب سمجھائیے انہیں، انسان کی عظمت سکھائیے انہیں، ان کے دلوں میں رحمت اور کمپیشن کی فیلنگز دیجیے، لوگوں کے کام آنا سکھائیے. پھر وہ کریٹیو یوز بہت ہیں اس کے، میں نے تو سب یہاں پہ ڈسٹرکٹیو کہے نا، بہت ہے انفارمیشن کے تو کریٹیو یوز ہیں. تو پھر وہ اس کے بعد کریٹیو یوز کا کر سکے، اور ان چیزوں کو اگر کہیں ان کو مل بھی جائے دلچسپی کے لیے دیکھیں بھی تو پھر ایک طرف ڈال دیں اور بچ جائیں، اس سے بچ کر نکل جائیں. اس کے علاوہ اب ہم اس تباہی کے دور پر آ گئے جہاں پر وہ جو میں نے حکایت سنائی تھی وہ اصل ہونے جا رہی. وہ حکایتیں ایسی ہوتی تھی کہ اب علم جب اتنا بڑھ جائے گا تو پھر دنیا تباہ ہو جائے گی.
اسے تباہ کر دیا جائے گا، جب ہر ایک کے پاس ہر چیز جو ہے وہ جاننے کا طریقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس پر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جیسے قرآن نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ بازار جاؤ تو کچھ آداب ہوتے ہیں بازار جانے کے، ایسے ہی کچھ نہیں۔ وہ خود بازار جاتے تھے، ایک تو نمونہ کس لیے جاتے تھے کہ آپ بازار جاؤ، سلام کا جواب دینا۔ لوگوں نے کہا یہاں کیوں بیٹھتے ہو بازار میں آ کے؟ اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ اب گھروں میں تو ڈرائنگ رومز نہیں ہوتے تھے نا، کچھ لوگ ملنے کے لیے باہر بیٹھ جاتے تھے۔ اب وہ کلچر بن گیا، یہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے گروپ، اور ایک تو باقاعدہ یہاں پر رامپور میں تو آپ کو معلوم ہے پرانے لوگ وہ تختے تو بڑے مشہور تھے، جہاں جانے کے بعد لوگ بیٹھا کرتے تھے اور آپس میں خوب دنیا بھر کی ہر موضوع کے اوپر بات چیت چلا کرتی تھی۔ یہاں ان تختوں پہ نہیں، وہاں انڈین کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے دلی میں جا کر۔ اب 2-3 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ایک ہی جگہ، ایک کپ کافی لینے کے بعد اسی جگہ پر یہ فضول اپنا وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، دنیا کے ہر موضوع پہ بات چیت چل رہی ہے۔ کہ کیوں جاتے ہو یہاں، کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم کام سے ہم کوئی بری بات، انہوں نے کہا اگر یہاں بیٹھو تو اس کو راستے کا حق بھی دینا، تکلیف دہ چیزیں ہٹانا یہاں سے، سلاموں کا جواب دینا، اور نگاہیں نیچی رکھنا، یعنی ایسی چیزیں مت دیکھنا جو تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر سے جب نکلو گے تو ہو جائیں گی وہ چیزیں، تو یہ کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ یہاں بیٹھ کر یہ بھی کوشش کرنا کہ لوگوں کو بھلائیاں مل جائیں اور لوگ جو ہیں وہ برائیوں سے رک جائیں، تب تو بازار یا کچھ خریدنے جا رہے ہو تو یہ تمہارا خریدنا یا بازار تمہاری نیڈ ہے، ایسنشل نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ ضرورت سے یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تمہاری تفریح نہیں بننی چاہیے، تب اللہ کا فضل رہے گا ساتھ میں۔ اللہ کا فضل تلاش کرو کہا ہے۔ جب یہ نیڈ سے الگ آنے کے بعد، اس سے اوپر جانے کے بعد یہ تمہارے مقصد بن جائیں، تمہاری تفریحات بن جائیں، تو پھر تباہیاں وہ ہوں گی اور سب جگہ ہو جائے، یہ عام ہو جائے کہ جو پھر کنٹرول نہیں ہو پائیں گی۔ اسے اپنے اپنے یہاں پر اپنے اپنے لیول سے کنٹرول کیجیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم الملک۔